तीसवा अम्मा पारा सूरह नबा आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लोग किस चीज़ की निस्बत पूछते हैं? क्या बड़ी ख़बर की निस्बत जिसमें ये इख्तिलाफ़ कर रहे हैं। देखो अनकरीब जान लेंगे, फिर देखो ये अनकरीब जान लेंगे। क्या हमने ज़मीन को बिछोना नहीं बनाया और पहाड़ों को उसकी मीखें नहीं ठहराया? बेशक बनाया, और तुमको जोड़ा जोड़ा भी पैदा किया, और नींद को तुम्हारे लिए मौजिब आराम बनाया, और रात को पर्दा मुकर्रर किया, और दिन को माश का वक्त करार दिया, और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए, और आफताब का रोशन चराग बनाया, और निचड़ते बादलों से मूसलाधार मैं बरसाया, ताकि इससे अनाज और सब्ज़ा पैदा करें और घने घने बाग। बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है, जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो तुम लोग गट के गट मौजूद होगे, और आसमान खोला जाएगा तो उसमें दरवाजे हो जाएंगे, और पहाड़ चलाए जाएंगे तो वो रेत होकर रह जाएंगे। बेशक दोज़ख घात में है, यानी सरकशों का वही ठिकाना है। उसमें वो मुद्दतों पड़े रहेंगे। वहाँ न ठंडक का मज़ा चखेंगे, न कुछ पीना नसीब होगा मगर गर्म पानी और बहती पीप। ये बदला है पूरा पूरा। ये लोग हिसाब आखिरत की उम्मीद ही नहीं रखते थे, और हमारी आयतों को झूठ समझकर झुटलाते रहते थे, और हमने हर चीज़ को लिखकर ज़ब्त कर रखा है। सो अब मज़ा चखो, हम तुम पर अज़ाब ही बढ़ाते जाएंगे। बेशक परहेज़गारों के लिए कामयाबी है, यानी बाग और अंगूर, और हम उम्र नौजवान औरतें और शराब के छलकते हुए गिलास। वहाँ न बेहुदा बात सुनेंगे, न झूठ खराफात। ये तुम्हारी परवरदिगार की तरफ से सिला है, इनाम कसीर, वो जो आसमानों और ज़मीन और जो उन दोनों में सबका मालिक है, बड़ा मेहरबान। किसी को उससे बात करने का याराना होगा, जिस दिन रूहुल अमीन और दावर फरिश्ते सफ़ बांध कर खड़े होंगे, तो कोई बोल न सकेगा मगर जिसको खुदाए रहमान इजाज़त बख्शे। उसने बात भी दुरुस्त कही हो, ये दिन बरहक है। बस जो शख्स चाहे अपना परवरदिगार के पास ठिकाना बनाए। हमने तुमको अजाब से जो अनकरीब आने वाला है आगाह कर दिया है, जिस दिन हर शख्स उन अमाल की जो उसने आगे भेजे होंगे देख लेगा, और काफिर कहेगा कि एक काश मैं मट्टी होता। सूरह नाज़ात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। उन फरिश्तों की कसम जो डूब कर खींच लेते हैं, और उनकी जो आसानी से खोल देते हैं, और उनकी जो तैरते फिरते हैं, फिर लपक कर आगे बढ़ते हैं, फिर दुनिया के कामों का इंतज़ाम करते हैं कि वो दिन आकर रहेगा जिस दिन ज़मीन को भौचाल आएगा, फिर उसके पीछे और भौचाल आएगा। उस दिन लोगों के दिल खाइफ हो रहे होंगे और आंखें झुकी हुई। काफिर कहते हैं, क्या हम उल्टे पांव फिर लौटेंगे? भला जब हम खोखली हड्डियां हो जाएंगे तो फिर ज़िंदा कैसे किए जाएंगे? कहते हैं कि ये लौटना तो मौजूब ज़बान है, वो तो सिर्फ एक डांट होगी। उस वक्त वो सब मैदान हशर में होंगे। भला तुमको मूसा की हिकायत पहुंची है, जब उनके परवरदिगार ने उनको पाक मैदान यानी तुआ में पुकारा और हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाओ, वो सरकश हो रहा है, और उससे कहो, क्या तू चाहता है कि पाक हो जाए और मैं तुझे तेरे परवरदिगार का रास्ता बताऊं ताकि तुझको खौफ पैदा हो। गर्ज उन्होंने उसको बड़ी निशानी दिखाई, उसने झुटलाया और ना माना, फिर लौट गया और तदबीरें करने लगा, और लोगों को इकट्ठा किया और पुकारा, कहने लगा, तुम्हारा सबसे बड़ा मालिक मैं हूँ। तो खुदा ने उसको दुनिया और आखिरत दोनों के अजाब में पकड़ लिया।
جو شخص خدا سے ڈر رکھتا ہے اس کے لیے اس قصے میں عبرت ہے۔ بھلا تمہارا بنانا آسان ہے یا آسمان کا؟ اسی نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو اونچا کیا، پھر اسے برابر کر دیا۔ اور اسی نے رات کو تاریک بنایا اور دن کو دھوپ نکالی، اور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا۔ اسی میں اس کا پانی نکالا اور چارہ اگایا اور اس پر پہاڑوں کا بوجھ رکھ دیا۔ یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے فائدے کے لیے کیا۔ تو جب بڑی آفت آئے گی اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور دوزخ دیکھنے والے کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔ تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو مقدم سمجھا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا اور جی کو خواہشوں سے روکتا رہا اس کا ٹھکانہ بہشت ہے۔ اے پیغمبر، لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا وقوع کب ہوگا؟ سو تم اس کے ذکر سے کس فکر میں ہو؟ اس کا منتہا یعنی واقع ہونا وقت تمہارے پروردگار ہی کو معلوم ہے۔ جو شخص اس سے ڈر رکھتا ہے تم اسی کو ڈر سنانے والے ہو۔ جب وہ اس کو دیکھیں گے تو ایسا خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف ایک شام یا صبح رہے۔ سورہ ابس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محمد مصطفیٰ ترش رو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے کہ ان کے پاس ایک نابینا آیا، اور تم کو کیا خبر؟ شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا۔ جو پرواہ نہیں کرتا اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سنورتے تو تم پر کچھ الزام نہیں۔ اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور خدا سے ڈرتا ہے اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔ دیکھو یہ قرآن نصیحت ہے، بس جو چاہے اسے یاد رکھے، قابل ادب ورقوں میں لکھا ہوا جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہیں، ایسے لکھنے والے کے ہاتھوں میں جو سردار اور نیکوکار ہے۔ انسان ہلاک ہو جائے، کیسا ناشکرا ہے۔ اے خدا، اسے خدا نے کس چیز سے بنایا؟ نطفے سے بنایا، پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا، پھر اس کو موت دی، پھر قبر میں دفن کر دیا، پھر جب چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا نے اس کو جو حکم دیا اس نے اس پر عمل نہ کیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی طرف نظر کرے۔ بے شک ہم ہی نے پانی برسایا، پھر ہم ہی نے زمین کو چیر پھاڑا، پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ، یہ سب تمہارے اور تمہارے چار پایوں کے لیے بنایا۔ تو جب قیامت کا غل مچے گا اس دن بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور اپنے ماں اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے مصروفیت کے لیے بس کرے گا، اور کتنے منہ اس روز چمک رہے ہوں گے خنداں و شاداں، یہ مومنہ نیکوکار ہیں، اور کتنے منہ ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی اور سیاہی چڑھ رہی ہوگی، یہ کفار بد کردار ہیں۔ سورہ تکویر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب بیانے والی اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی، جب وحشی جانور اکٹھے ہو جائیں گے اور جب دریا آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی، اور جب اس لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ کس گناہ پر ماری گئی، اور جب عملوں کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی اور جب دوزخ کی آگ بھڑکائی جائے گی اور جب بہشت قریب لائی جائے گی، تب ہر شخص کو معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ ہم ان کو ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جو سیر کرتے اور غائب ہو جاتے ہیں، اور رات کی قسم جب غائب ہونے لگتی ہے، اور صبح کی قسم جب نمودار ہوتی ہے،
کہ بے شک یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے، جو صاحب قوت مالک عرش کے ہاں اونچے درجے والا سردار اور امانت دار ہے۔ اور مکے والوں، تمہارے رفیق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوانے نہیں ہیں، بے شک انہوں نے اس فرشتے کو اور آسمان کے کھلے یعنی مشرقی کنارے پر دیکھا ہے، اور وہ پوشیدہ باتوں کے ظاہر کرنے میں بخیل نہیں، اور یہ شیطان مردود کا کلام نہیں۔ پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو جہاں کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی اس کے لیے تم میں سے سیدھی چال چلنا چاہیے، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدائے رب العالمین چاہے۔ سورہ انفطار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ پڑے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے میں مل جائیں گے اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔ اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے باب میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیرے قامت کو معتدل رکھا، اور جس صورت میں تجھے چاہا جوڑ دیا، مگر بے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہباں مقرر ہیں، عالی قدر تمہاری باتوں کے لکھنے والے۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے، اور بد کردار دوزخ میں یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے، جس روز کوئی کسی کا کچھ بھلا نہ کر سکے گا، اور حکم اس روز صرف خدا ہی کا ہوگا۔ سورہ تطفیف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا کر لیں، جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے یعنی ایک بڑی سخت دن میں؟ اس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال سجین میں ہیں، اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر ہے کھلا ہوا۔ اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے، یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہ گار ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے تو کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ دیکھو، جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے، پھر دوزخ میں جا داخل ہوں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ یہ بھی سن رکھو کہ نیکوکاروں کے اعمال علین میں ہیں، اور تم کو کیا معلوم کہ علین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ چین میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے۔ تم ان کے چہروں ہی سے راحت تو تازگی معلوم کر لو گے۔ ان کو خالص شراب سر بہمر پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی۔ تو نعمتوں کے شائقین کو چاہیے کہ اس سے رغبت کریں، اور اس میں تصنیف کے پانی کی آمیزش ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے مقرب پیئیں گے۔ جو گناہ گار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارہ کرتے ہیں، اور جب اپنے گھر کو لوٹتے ہیں تو اتراتے ہوئے لوٹتے، اور جب ان مومنوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے اور تختوں پر بیٹھے ہوں ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے، تو کافروں کو ان کے عملوں کا پورا بدلہ مل گیا۔ سورہ انشقاق۔
شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان بجا لائے گا، اور اسے واجب بھی یہی ہے، اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے اس میں سے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی، اور اس کو لازم بھی یہی ہے، تو قیامت قائم ہو جائے گی، اور اے انسان تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے میں خوب کوشش کرتا ہے، سو اس سے جا ملے گا۔ تو جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش آئے گا، اور جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ میں داخل ہوگا۔ یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ خدا کی طرف پھر کر نہ جائے گا۔ ہاں ہاں، اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا۔ ہمیں شام کی سرخی کی قسم، اور رات کی جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی، اور چاند کی کہ جب کامل ہو جائے، کہ تم درجہ بدرجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے، تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے بلکہ کافر جھٹلاتے ہیں، اور خدا ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔ تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو۔ ہاں، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ سورہ بروج۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آسمان کی قسم جس میں برج ہے، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور جو اس کے پاس حاضر کیا جائے اس کی، کہ خندقوں کے کھودنے والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندق جس میں ایندھن جھونک کر رکھا تھا، جب وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو سختیاں اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کو سامنے دیکھ رہے تھے۔ ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ خدا پر ایمان لائے ہوئے تھے، اور جو غالب اور قابل ستائش ہے وہی جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہت ہے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دی اور توبہ نہ کی، ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ بخشنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ عرش کا مالک بڑی شان والا، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، یعنی فرعون اور سمود کا، لیکن کافر جان بوجھ کر تکذیب میں گرفتار ہیں، اور خدا بھی ان کو ارد گرد سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ کتاب ہزل و بطلان نہیں بلکہ قرآن عظیم الشان ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ سورہ طارق۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آسمان اور رات کے آنے والے کی قسم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ وہ تارا ہے چمکنے والا، کہ کوئی متنفس نہیں، جن پر نگہباں مقرر نہیں۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اچھلے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹھ اور سینے کے بیچ سے نکلتا ہے۔ بے شک خدا اس کے آدھے یعنی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گا اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ آسمان کی قسم جو مے برساتا ہے، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے۔ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے اور بیہودہ بات نہیں۔ یہ لوگ اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور ہم اپنی تدبیر کو کر رہے ہیں، تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دو۔ سورہ اعلیٰ۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان
نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو، جس نے آسمان کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، اور اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کو رستہ بتایا، اور جس نے چارہ اگایا، پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔ ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم فراموش نہ کرو گے، مگر جو خدا چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی۔ ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، سو جہاں تم نصیحت کے نافع ہونے کی امیدوار ہو، نصیحت کرتے رہو۔ جو خوف رکھتا ہے تو وہ نصیحت پکڑے گا، اور بے خوف بدبخت پہلو تہی کرے گا۔ جو قیامت کو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا، پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا۔ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا، اور اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا، مگر تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو اختیار کرتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور پائندہ تر ہے۔ یہی بات ہے صحیفوں میں مرقوم ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورہ غاشیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ اس روز بہت سے منہ والے ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے۔ ایک کھولتے ہوئے چشمے کا ان کو پانی پلایا جائے گا، اور خاردار جھاڑ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، جو نہ فربہی لائے گا نہ بھوک میں کچھ کام آئے۔ اور بہت سے منہ والے اس روز شادماں ہوں گے، اپنے اعمال کی جزا سے خوش دل، بہشت بری میں وہاں کسی طرح کی بکواس نہیں سنیں گے۔ اس میں چشمے بہہ رہے ہوں گے، وہاں تخت ہوں گے اونچے بچھے ہوئے، اور آپ خورے کرینے سے رکھے ہوئے، اور گاؤں تکیے قطار کی قطار لگے ہوئے، اور نفیس مسندیں بچھی ہوئی۔ کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی؟ تو تم نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ ہاں، جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا تو خدا اس کو بڑا عذاب دے گا۔ بے شک ان کو ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم ہی کو ان سے حساب لینا ہے۔ سورہ فجر۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فجر کی قسم اور 10 راتوں کی، اور جفت کی اور طاق کی، اور رات کی جب جاننے لگے، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں۔ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے؟ اتنے دراز قد کے تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی کے قرا میں پتھر تراشتے اور گھر بناتے تھے۔ اور فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے، اور ان میں بہت سی خرابیاں پیدا کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے، مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اس کو عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے، تو کہتا ہے کہ آہا، میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی۔ اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے، تو کہتا ہے کہ ہائے، میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے، اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔ تو جب زمین کی بلندی کو کوٹ کوٹ کر پس کر دی جائے گی، اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا، اور فرشتے قطار باندھ کر موجود ہوں گے، اور دوزخ اس دن حاضر کی جائے گی،
تو اس دن انسان متنبع ہوگا، مگر متنبع اسے فائدہ کہاں مل سکے گا؟ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی جاویدانی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ تو اس دن نہ کوئی عذاب خدا کے عذاب کی طرح کا کسی کا عذاب دے گا، اور نہ کوئی ویسا جکڑنا جکڑے گا۔ اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ تو میرے ممتاز بندوں میں داخل ہو جا، اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ سورہ بلد۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں اس شہر مکہ کی قسم، اور تم اسی شہر میں تو رہتے ہو، اور باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو تکلیف کی حالت میں رہنے والا بنایا۔ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کیا۔ کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ بھلا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی، اور زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ یہ چیزیں بھی دی، اور اس کو خیر و شر کے 2 رستے بھی دکھا دیے، مگر وہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا۔ اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن کا چھڑانا، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، یتیم رشتہ دار کو، یا فقیر خاکسار کو۔ پھر ان لوگوں میں بھی داخل ہوا جو ایمان لائے اور صبر کی نصیحت اور لوگوں پر شفقت کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ یہی لوگ صاحب سعادت ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہ بدبخت ہیں۔ وہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔ سورہ شمس۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورج کی قسم، اور اس کی روشنی کی، اور چاند کی جب اس کے پیچھے نکلے، اور دن کی جب اسے چمکا دے، اور رات کی جب اسے چھپا لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اس کو پھیلایا، اور انسان کی اور اس کی جس نے اس کے اعضاء کو برابر کیا، پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی، اور جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ خسارے میں رہا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا۔ جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو خدا کے پیغمبر صالح نے اس سے کہا کہ خدا کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے عذر کرو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں، تو خدا نے ان کے گناہ کے سبب ان پر عذاب نازل کیا، اور سب کو ہلاک کر کے برباد کر دیا، اور اس کو ان کا بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔ سورہ لیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رات کی قسم جب دن کو چھپا لے، اور دن کی قسم جب چمک اٹھے، اور اس ذات کی قسم جس میں نر اور مادہ پیدا کیے، کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے، تو جس نے خدا کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور نیک بات کو سچ جانا، اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور نیک بات کو جھوٹ سمجھا اسے سختی میں پہنچا دیں گے، اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ ہمیں تو راہ دکھائی دینا ہے، اور آخرت اور دنیا ہماری چیزیں ہیں، سو میں نے تم کو بھڑکتی ہوئی آگ سے متنبع کر دیا، اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا۔ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا وہ بدلہ اتارتا رہے، بلکہ اپنے خداوند اعلیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔ سورہ دوحہ۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آفتاب کی روشنی کی قسم، اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے، کہ اے محمد تمہارے پروردگار نے تم کو چھوڑا اور نہ تم سے
ناراض ہوا، اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی، اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا، اور تنگدست پایا تو غنی کر دیا۔ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرنا۔ سورہ نشرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے محمد، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا، اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا، جس نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی، اور تمہارا ذکر بلند کیا۔ ہاں ہاں، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جو فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو، اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ سورہ 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انجیر کی قسم، اور زیتون کی، اور طور سنین کی، اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تو اے آدم ذات، پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا خدا سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ سورہ علق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے محمد، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو، جس نے عالم کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے جبکہ اپنے تئیں غنی دیکھتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے؟ بھلا دیکھو، اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا؟ اور یہ دیکھ تو اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا تو کیا ہوا؟ نہ کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ دیکھو، اگر وہ باز نہ آ جائے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس چھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال۔ تو اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے، ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلا لیں گے۔ دیکھو، اس کا کہا نہ ماننا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا۔ سورہ قدر۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اس میں روح الامین اور فرشتے ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع صبح تک امن اور سلامتی ہے۔ سورہ بیانات۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس کھلی دلیلیں نہ آتی، یعنی خدا کے پیغمبر جو پاک اور آگ پڑھتے ہیں جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اہل کتاب جو متفرق مختلف ہوئے ہیں تو دلیل واضح آ جانے کے بعد ہوئے ہیں۔ ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص کے ساتھ خدا کی عبادت کریں اور یکسو ہو کر نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے۔ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ سب مخلوق سے بدتر ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ تمام مخلوق سے بہتر ہیں۔ ان کا صلہ ان کے پروردگار کے ہاں ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں،
ابدالآباد ان میں رہیں گے۔ خدا ان سے خوش اور وہ اس سے خوش۔ یہ صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا رہا۔ سورہ زلزال۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب زمین بھونچال سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا۔ اس دن لوگ مگر وہ گروہ ہو کر آئیں گے اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں گے۔ تو جس نے ذرا بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا بھر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں، پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں، پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں، پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرا اور ہے، اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے۔ وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے۔ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے جب بھید دلوں میں ظاہر کر دیے جائیں گے؟ بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا۔ سورہ القاریہ۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ وہ قیامت ہے جس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگ برنگ کی اون۔ تو جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے اس کا مرجع ہاویہ ہے۔ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ سورہ تکاثر۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں، تم کو مال کی بہت سی طلب نے غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا، پھر دیکھو تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ دیکھو اگر تم جانتے ہو، یعنی علم الیقین رکھتے تو غفلت نہ کرتے، تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر اس کو ایسا دیکھو گے کہ عین الیقین آ جائے گا، پھر اس روز تم سے شکر نعمت کے بارے میں پرسش ہوگی۔ سورہ عصر۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عصر کی قسم کہ انسان میں نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے۔ سورہ حمزہ۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر تان آمیز اشارتیں کرنے والے چغل خور کی خرابی ہے، جو مال جمع کرتا اور اس کو گن گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کی ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔ ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ اور تم کیا سمجھے کہ حطمہ کیا ہے؟ وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں پر جا پھٹے گی، اور وہ اس میں بند کر دیے جائیں گے، یعنی کہ آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں۔ سورہ فیل۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کا داؤں غلط نہیں کیا گیا اور ان پر جھکڑ کے جھلڑ جانور بھیجے جو ان پر کنگھر کے پتھریاں پھینکتے تھے، اور ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔ سورہ قریش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قریش کے مانوس کرنے کے سبب، یعنی ان کے جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب، لوگوں کو چاہیے کہ اس کی نعمت کے شکر میں اس کے گھر کے مالک کی عبادت کریں، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف سے امن بخشا۔
سورہ المعون، شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور جو فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیزیں عاریتاً نہیں دیتے۔ سورہ کوثر، شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے محمد، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ سورہ الکافرون، شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے پیغمبران منکران، اسلام سے کہہ دو کہ اے کافروں، جن آیتوں کو تم پوچھتے ہو ان کو میں نہیں پوچھتا، اور جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو ان کی میں پرستش کرنے والا نہیں ہوں، اور نہ تم اس کی بندگی کرنے والے معلوم ہوتے ہو جس کی میں بندگی کرتا ہوں۔ تم اپنے دین پر، میں اپنے دین پر۔ سورہ نصر، شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہوئی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، اور بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ سورہ لہاب، شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ابو لہاب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو، تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا، اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی جورو بھی، اور جو ایندھن سر پر اٹھائے ہوئے پھرتی ہے اس کے گلے میں مومن کی آگ، اس کے منہ میں مومن کی آگ ہے۔ اس کی جورو بھی، اور جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ سورہ اخلاص، شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک ہے، وہ معبود برحق جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سورہ فلق، شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہو کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں ہر چیز کی بدی سے جو اس نے بنائی، اور شب تاریک برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اور گنڈوں پر پڑھ پڑھ کر پھونکنے والیوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے۔ سورہ ناس، شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہو کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی، شیطان وسوسہ انداز کی برائی سے جو خدا کا نام سن کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنات سے ہو یا انسانوں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ یا رب العالمین، میں نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اگر اس میں کچھ خطائیں ہو گئی ہوں تو اسے معاف فرمائیں اور اسے قبول فرمائیں۔